हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी भी से मिला देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का इशारा, बल्कि इशारा नहीं, इस हवाले से पैगाम दे दिया है और वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे, हुकूमत से नहीं करेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के जो निकात हैं, जो मुतालबात हैं, उनका ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से नहीं है। मिसाल के तौर पे 26वीं तरमीम को रिवर्स किया जाए, इसका एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात क्यों करना चाहती है? दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। क्या PTI इसको कबूल करेगी? ये एक अहम सवाल है। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल फॉर NRO है? क्योंकि जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात आज अली अमीन गन्नापुर पैगाम लेकर गए, और मेरे पास ये भी ख़बर है कि जो आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी वज़ीर आला KP ने इमरान खान 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से गुफ्तगू की, ज़ोर देकर ना भी की हो, शद्दोमत के साथ ना भी की हो, फिर भी सरसरी तौर पे, मुमकिना तौर पे गुफ्तगू उन्होंने की है, और इसीलिए उसके बाद वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। अब व्हाट नेक्स्ट, आइंदा होगा क्या? इस हवाले से, इस मुद्दे पर पाकिस्तान आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, और प्रोग्राम में सबसे पहले गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सीनियर सियासतदान हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। पिछले कुछ अरसे से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, या आपको लगता है कि वो अंडरडॉग्स हैं, या उन पे एक जुल्म और जबर हो रहा है? लेकिन जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कंडक्ट देखते हैं कि वो मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, जो कि एक गैर सियासी और गैर जमहूरी एक अमल है या एक डिमांड है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? गरीदा, अभी पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू हुआ था, पहर अब्बासी ने इंटरव्यू किया था सलीम मांडीवाला का। सलीम मांडीवाला बहुत करीब समझे जाते हैं प्रेसिडेंट जरदारी के, और बहुत सीनियर सेनेटर भी हैं। उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि ये जो अमेंडमेंट्स आई थी, जो हमें जैसे एस्टैब्लिशमेंट मैंडेटेड थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी, तो हमने कर दी। अभी आप ये मुझे बता रही हैं, जो मैं तो नहीं उस पर हैरान हुआ था, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि एस्टैब्लिशमेंट का आज नहीं, हमेशा पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा रोल रहा है। जब जनरल बाजवा साहब थे तो उस वक़्त भी रोल था, जनरल शरीफ थे उससे पहले उनका भी रोल था, जनरल मुशर्रफ का भी रोल था, जनरल कैनी का। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हम जाहिर सी बात है, अगर ये कहें कि उनका कोई रोल नहीं होता, तो ये तो मेरा ख्याल है कोई भी, ज़ाहिर है हम ऑफ एयर होंगे तो इस पर शायद ये बात तारीख़ी एतबार से आपकी बिल्कुल दुरुस्त है ज़ुबैर साहब, ये तारीख़ी एतबार से बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो मंत्रा या उनका अब एक नई आइडियोलॉजी यही है कि जी फ़ौज को गैर सियासी होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट का अब किरदार नहीं होना चाहिए। एक तरफ ये डिमांड, फिर साथ ही ये डिमांड भी कि हम हुकूमत से नहीं करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, जबकि प्राइम मिनिस्टर आपको ऑफ़र कर रहे हैं मुज़ाकरात की दावत। देखें, PTI का अगर आप मेरे से पूछेंगी तो मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा, और सबके सामने था कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से वो पावर में आए थे, इसमें भी दो राय नहीं है। उस वक़्त भी जाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोग ये बात करते हुए डरते थे, क्योंकि उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट को नाराज़ नहीं करना चाहते। लेकिन आज सब इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे कि जो 2018 के इलेक्शन थे, उससे पहले जो भी PMLN के साथ तोड़ फोड़ की गई थी, डिस्क्वालीफाई किया गया था नवाज शरीफ को, वो भी उसमें फ्रंट पर सबसे ज़्यादा उस वक़्त की एस्टैब्लिशमेंट थी। तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आज वो ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो इट्स अ गुड अवेकनिंग, और ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान का आइन भी ये कहता है, कायद-ए-आज़म का भी यही विजन था। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अगर कोई आज ये कहता है, या इवन नवाज शरीफ अगर आज ये कहते हैं कि नहीं रोल होना चाहिए, तो इस पर तो कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता। तो PTI अगर ये इंसिस्ट करती है कि हम बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट से, मेरा ख्याल है वो दे आर ऑन द राइट। इस वजह से रीता
کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو واٹ از ایٹ اسٹیک؟ دو پارٹیز ہیں، ایک شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک حکومتی ٹیم ہوگی اور ایک پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز کیا ہوں گی؟ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز ہوئیں گی کہ جی ہم اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، 2024 کے الیکشنز کو نہیں مانتے، اس میں دھاندلی ہوئی ہے، آپ انصاف کا بتائیں کہ کیسے انصاف ہوگا 2024 کے الیکشن۔ اب شہباز شریف صاحب کے لیے مشکل یہ ہے کہ اگر وہ انصاف کی کمٹمنٹ وہاں کرتے ہیں بیٹھ کے تو اس کا مطلب بہت حد تک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی میجورٹی لوز کر جائیں۔ سو وائی ول ہی نیگوشیٹ؟ What is there for him to offer as such? He has nothing to offer to PTI and PTI has nothing to gain from Shehbaz Sharif صاحب۔ تو وہ بات چیت تو میں اور آپ بھی نیوٹرل ہیں، میں بھی نیوٹرل ہوں، میں کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں گے کہ وہ ایسی بات چیت ہو جو مفید ہو، جس سے کوئی حل نکلے، اب شہباز شریف صاحب کی اور عمران خان کی آپس میں بات چیت سے تو کوئی حل نہیں نکلے گا۔ سو اسٹیبلشمنٹ کا اس وجہ سے جی آپ جواب کمپلیٹ کر لیجئے۔ جی تو اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا ایک تو اہم رول ہو سکتا ہے، اور اگر پاکستان میں پہلے بھی جب آئس بریک ہوئی ہے، اب عمران خان صاحب بھی یا پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف کو باہر بھیجا تھا 2019 میں تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، مجھے نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے آپ نے بھی ایسا سنا ہوگا، میں نے بھی ایسا سنا ہوگا۔ تو اگر پلے کر سکتی ہے ایک رول تو ضرور کرنا چاہیے۔ پاکستان میں جو پولرائزیشن ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ تو بہت دفعہ اسٹیبلشمنٹ تو زبیر صاحب بہت دفعہ آن ریکارڈ کہہ چکی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آئی از آلسو آن ریکارڈ کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہمارا کوئی پولیٹیکل مینڈیٹ نہیں ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف جیسے اگین آن دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی فوج بالکل غیر سیاسی ہو جائے، لیکن پھر آپ خود گھسیٹ کے اسٹیبلشمنٹ کو لے کے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو بات ہی آپ سے کرنی ہے، ہم نے حکومت سے نہیں کرنی۔ یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ شہباز شریف کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے عمران خان کو، اور عمران خان بھی شہباز شریف سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں کہ جی 26ویں ترمیم کو ریورس کر دیا جائے، مینڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے، تو کیا یہ کام اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ 26 امینڈمنٹ کو ریورس کر سکتی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر؟ سو واٹ کین اسٹیبلشمنٹ پرووائڈ ٹو عمران خان؟ اسٹیبلشمنٹ کین پٹ پریشر آن دی گورنمنٹ۔ دیکھیں نا کیا ہوا تھا 2021 کے اینڈ میں، اگر ہم دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ تھرو آؤٹ 2018 سے لے کے عمران خان کی حکومت کو سپورٹ کر رہی تھی، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جیسے ہی اپنا پوزیشن چینج کی، یہ ویسے ہی سوال 2021 میں کوئی پوچھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہی ریکویسٹ تھی نا کہ آپ وہ سی ڈی ہٹا لیں، یا آپ سپورٹ کرنا بند کر دیں، آپ نیوٹرل ہو جائیں، اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی حکومت میں تھی، پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی، لیٹ دیم فیس ایچ ادر ان دا پولیٹیکل فیلڈ، اور ایسا ہی ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ حکومت گر گئی۔ تو بات یہ جب آپ یہ کہتی ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ دیکھیں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے، آپ شاید اس کو ایگری نہ کریں کہ کیا کر سکتی ہے۔ 26 امینڈمنٹ کا جو طریقہ کار تھا، اس کو کرنے کا طریقہ کار تھا، اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہوئیں، اس نے پی ٹی آئی کو ویدر 26 امینڈمنٹ از گڈ اور بیڈ، بٹ اس نے پی ٹی آئی کو ایک دیوار کے ساتھ دھکیل دیا۔ اب ان کے پاس کیا ہے کہیں جانے کے لیے، انصاف کے لیے؟ سپریم کورٹ رہا نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ اس میں جو ہے وہ امین الدین صاحب ہیڈ کرتے ہیں۔ یہ وہی امین الدین صاحب ہیں جنہوں نے جب 8-2 کا فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے ڈس ایگری کیا تھا، وہ 2 ممبران میں شامل تھے۔ دیر از نتھنگ رانگ ان دیٹ، ہر جج کا اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے، بٹ اس نے اس کے ساتھ آگے جا کے یہ بھی انسٹرکشن دیں اپنی ججمنٹ میں الیکشن کمیشن کو کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا۔ دس از یونیک، دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اب وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہیں جن کا ایک موقف ہے پی ٹی آئی کے بارے میں۔ اب پی ٹی آئی تو رائٹلی سو یہی بلیو کرے گی کہ جوڈیشری ہمارے سے انصاف نہیں دے سکتی ہے۔ اب ہم جائیں تو کہاں الیکشن کمیشن انصاف نہیں دے سکتی ہے، ان کو ڈس ایگریمنٹ ہے الیکشن 2024۔ یہ جسٹ ہاف اے منٹ آن دیٹ، الیکشن 2024 کے حوالے سے پی ٹی آئی کو شدید اعتراضات ہیں۔ اب وہ فنگر پوائنٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، جی آپ نے دھاندلی کروائی ہے۔ الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ کون سا جج لگے گا جو فیصلہ کرے گا کہ الیکشن کسی حلقے میں صحیح ہوئے تھے یا نہیں تھے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس پر آپ کہیں کہ جی مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے، انہوں نے چوری کی ہے، اور چوروں کو ہی کہا جائے کہ جی آپ فیصلہ کریں کہ جی
کس نے چوری کی ہے. اب یہ تو بالکل تحریک انصاف کے پاس پھر آپشن کیا ہے, یا تو وہ جائیں روڈز پر جائیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 24 تاریخ کو وہ جائیں گے اور وہ فائنل کال ہوگی اور وہ سکسیسفل ہو جائے گی. آئی ایم ناٹ ایڈوکیٹنگ دیٹ. مجھے ان کی جو اسٹریٹجی ہے ہر مہینے باہر نکالنے کی, مجھے اس سے بھی اختلاف ہے کہ جی آئی ڈونٹ تھنک سو دس از دا رائٹ اسٹریٹجی. ورکرز فٹیگڈ ہو چکے ہیں, ان کو مارے پڑتی ہیں, اور پھر ظاہر ہے لیڈرشپ, پچھلی دفعہ تو لیڈرشپ بھی نہیں تھی اکتوبر میں جب وہ آئے تھے. سو وہ بالکل پی ٹی آئی کو بھی سمجھ کے چلنا چاہیے. یہ بات میں نہیں کر رہا. سافٹ کارنر جو آپ نے ذکر کیا تھا غریدہ, اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں تو وہی بات کر رہا ہوں جہاں میں کھڑا تھا 2018 میں, 2019 میں, 2020 میں, 2021 میں وہیں کھڑا ہوں. پی ایم ایل این کہتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو, میں تو ابھی بھی کہتا ہوں ووٹ کو عزت دو. اس وقت جو ہم بات کرتے تھے کہ جی جو جب زیادتی ہوتی, شاہد خاقان عباسی اریسٹ ہوتے تھے, یا میاں نواز شریف کو 2 دفعہ اریسٹ کیا, یا مریم نواز کو 2 دفعہ اریسٹ کیا, آپ کو بھی پتہ ہے میں سب سے آگے پڑھ کے دفاع کرتا, سب سے آگے بڑھ کے, اور وہ کوئی آسان کام نہیں تھا. تو میرے لیے یہ کہنا کہ اگر 2018 کے الیکشن کو میں نے کال آؤٹ کیا تھا تو میں 2024 کے الیکشن کو کیسے ایکسیپٹ کروں جسٹ بیکاز کہ میری پسندیدہ پارٹی اب اس کی بینیفیشری ہے. تو میرا تو سٹانس بالکل کنسسٹنٹ ہے اور یہی رہے گا, اور پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے. اس معاملے پہ ایک اور پروگرام کے اندر ڈیبیٹ رکھ لیں گے, اینڈ آئی وڈ بی مور دین گلیڈ ٹو ہیو دس ڈیبیٹ ود یو کہ 2018 سے پہلے اور اس کے بعد پی ایم ایل این جس پوزیشن پہ تھی, کیا 2024 اس کے آس پاس, اس سے پہلے, اس کے بعد پی ٹی آئی اسی پلیٹ فارم پہ یا اسی پوزیشن پہ ہے کہ نہیں ہے. تو زبیر صاحب اس پہ ایک اور پروگرام رکھیں گے. لیکن لاسٹ اینڈ فائنل کوسچن آپ سے, جو پی ٹی آئی کی فائنل کال ہے اس وقت چونکہ ایک بیانیہ بن رہا ہے, کیا پاکستان تحریک انصاف کو آپ کو لگتا نہیں کہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مار رہی ہے کہ ایک طرف آپ فائنل کال کی مسلسل ہیمرنگ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کفن باندھ کے آئیں گے, مارو یا مر جاؤ, ڈو اینڈ ڈائی, ساتھ ہی آپ ایک سوئفٹ یو ٹرن لیتے ہیں, ارجنٹ یو ٹرن لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جس اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کر لیں, اسٹیبلشمنٹ یقین دہانی کرواتے تو ہم یہ واپس لینے کو بھی تیار ہیں. ایک طرف کفن باندھیں گے, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, یو ٹرن بھی لے سکتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے جو بیانیہ بن رہا ہے اس وقت یا بن چکا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی فائنل کال فار این آر او تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے, یہ سوال بھی آپ کا بنتا ہے, لیکن جب آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرتی ہیں یا عمران خان کے حوالے سے بات کرتی ہیں تو وہ ان مینی ویز وہ ٹرمپ کی طرح کی ان کی امپلس ہے اور فیصلہ سازی بھی ایسی ہے. عمران خان کو اور ان کے ورکرز کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی پہلے یہ کہا تھا اور اب وہ یہ یو ٹرن لے رہے, نتھنگ. اور جو حقیقت ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کم نہیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو وہ چاہے یو ٹرن لیں, چاہے ان کے ورکرز کو مار پڑے یا جو بھی ہو, ان کا ورکر وہاں کھڑا ہے جہاں وہ کھڑا تھا 2022 ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, اور اس میں پاپولیرٹی میں اضافہ ہی ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی ہے. اینڈ دس از دا ڈیلیما فار دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ کہ وہ کیوں پاپولیرٹی اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ چیز یاد رکھیں غریدہ, آپ جتنا مرضی, آپ سے میرے مراد ہے جو ان کے نکات ہیں, جتنا مرضی ان پر وہ کریں کہ جی یہ یو ٹرن لیا تھا اس وقت, یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, اب امریکہ کر رہے ہیں, nothing goes against him. This is something جو کسی پولیٹیکل سائنٹسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے تو نہیں پتا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, بٹ دیٹ از دا ریالٹی. عمران خان اس کا نہیں سوچتے ہیں کہ جی وہ کیا کہے گا اور اس کا ورکر اس کے ساتھ جڑا رہے گا. دس از دا ریالٹی. اس پر اگین آن دا کاسٹ آف دی ریپوٹیشن, اس پر ایک اور ڈیبیٹ, ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ لازماً ہونا چاہیے. کمپیریزن بٹوین پی ایم ایل این اینڈ پاکستان تحریک انصاف, اینڈ از دس کلٹ, کیا یہ کلٹ ہے, کیا یہ پاپولزم ہے, کیا یہ پاپولر پالیٹکس ہے. اس سب کے حوالے سے محمد زبیر صاحب آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام پہ انشاءاللہ ضرور گفتگو رہے گی. آج کے لیے وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انہی مدعات کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے, حکومت سے نہیں, حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے. پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کا اب فیوچر کیا ہوگا, اس سب پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. انہیں مدعات کے حوالے سے بات کریں گے. پروگرام کے فلور کو مزید اوپن کرتے ہیں ڈیبیٹ, ڈسکشن, کوشچن آنسرز کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں شیخ آفتاب احمد صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے
سینئر مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، MNA ہیں، پختون یار خان صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے، KP سے رہنما ہیں PTI کے اور پروونشل منسٹر بھی ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں شہلہ رضا صاحبہ، سیدہ شہلہ رضا صاحبہ، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر اور مرکزی رہنما ہیں اور MNA بھی ہیں۔ پختون یار خان صاحب، ایک تو پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، ایک تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات PTI کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو آپ لوگوں کا ہی موقف ہے کہ جی غیر سیاسی ہونا چاہیے، فوج کو بالکل غیر سیاسی ہو جانا چاہیے، یہ آپ کے مطالبات ہیں، اور جو آپ کے 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے مطالبات ہیں، اس میں سے کون سا مطالبہ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ پورا کر سکتی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پرائم منسٹر شہباز شریف نے دعوت دے دی ہے عمران خان کو مذاکرات کے لیے، تو کیا حکومت کی یہ دعوت قبول کرے گی PTI؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم، بات یہ سب سے پہلا آپ نے جو سوال کر دیا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ہم پہلے سے یہ کہہ چکے کہ ہاں اس ملک میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک بینچ پہ بیٹھ کے یہ مسئلہ آپس میں حل کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی غیر سیاسی غیر جمہوری قوت سے سپورٹ نہیں مانگیں گے۔ یہ مسئلہ تبھی حل ہو سکتا ہے اس بات پہ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم وقتاً فوقتاً آج جو گورنمنٹ یہاں پہ بیٹھی ہوئی، آپ کو بھی بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ فروخت 47 کی حکومت ہے اس ملک میں، اس کے پاس نہ تو کوئی عوامی مینڈیٹ ہے، نہ اس حکومت کے پاس کوئی عوامی رائے کا احترام ہے، نہ اس حکومت کے پاس یہ دیکھ رہی ہے کہ اس ملک میں کیا چیز چل رہی ہے کیا چیز نہیں چل رہی۔ تو اس حکومت کے ساتھ نہ تو کوئی بیٹھنے کا فائدہ ہوگا، نہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، عوام کے اعتماد یعنی کہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات کی دعوت مسترد کر رہے ہیں؟ بالکل۔ اچھا، تو اب یہ فرما دیجئے سوال کا پہلا حصہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے ہی بیانیے کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، اور کون سے آپ کے ایسے مطالبات ہیں 24 نومبر کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ پورا کر سکتی ہے؟ میڈم، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہے کہ نہ تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا اس بات پہ، ہاں ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان مقتدر قوتوں کے ساتھ اس مسئلے پہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں، نہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہ اپنے اس مفاد کے لیے، بلکہ اس ملک کی خاطر ہم وہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام ملک کی خاطر بھی کون سا ایسا معاملہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی چاہیے؟ آپ لوگ سیاسی جماعت ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے مذاکرات کریں۔ میڈم، پولیٹیکل پارٹیز کا تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس ملک میں پولیٹیکل پارٹیز ہے، لیکن جس طریقہ کار کے تحت جس پولیٹیکل پارٹیز کو یعنی کہ PDM کی حکومت کو یہ حکومت دی گئی، اس چیز کا آپ کو بھی بخوبی اندازہ ہے۔ صرف ہمیں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہاں ہم ایمانداری کے ساتھ اس چیز کو ہم کہہ سکیں کہ آج اسلام آباد میں جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ کہ عوامی رائے کے تحت آئی ہوئی ہے۔ صرف میرا سوال ہی پہ سوال کا جواب ہی ہے، اس سوال کا جواب تو میں خود آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ، یہ پھر بھی میرے سوال کا جواب نہیں ہے کہ آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے کیا حاصل وصول کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے وزیر اعظم کی دعوت مسترد کر دی ہے شیخ آفتاب احمد صاحب کے۔ اب آپ لوگوں کو، اب آپ پرسکون ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو جواب مل گیا ہے، PTI آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش ہے جی کہ نیشنل اسمبلی میں بھی یہ کوشچن ریز کیا جاتا ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار، میں اس حلقے سے 1990 سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے کرم سے 7 بار الیکشن جیت گیا۔ یہ تانا مجھے بھی روز سننا پڑتا ہے، اور مجھ سے 2018 میں یہ سیٹ چھینی گئی۔ رات کو میں 25,000 کی لیڈ سے جیت رہا تھا، تو اچانک وہ سسٹم کو بٹھا دیا گیا اور صبح ہم ہار گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے خوشی سے ہم نے کہا یار جو ہونا تھا ہو گیا، اب ان کو موقع ملنا چاہیے، یہ قوم کی خدمت کریں، لوگوں کا جو ایشوز ہیں اس کو یہ سارٹ آؤٹ کریں۔ ہم خاموش ہو گئے، ہم نے کوئی تانا نہیں دیا۔ تو یہ آپ لوگوں کے سیاسی بیانیے کی کمزوری تھی نا، یا آپ کی سیاسی دانشمندی غیر دانشمندی تھی آپ لوگوں کی کہ آپ نے اس پہ بیانیہ نہیں بنایا، PTI نے اس پہ بیانیہ بنا لیا؟ بالکل آپ صحیح کہتی ہیں۔ میں نے وہاں نیشنل اسمبلی میں بھی یہ بات کی، میں نے کہا جی کہ مجھے بار کا تو نہیں پتا، لیکن میرے ڈسٹرکٹ کے اندر فارم 45
ان کے پاس کیسے آ گئے جبکہ ان کا تو پولنگ ایجنٹ ہی کوئی نہیں تھا وہاں پر, کسی پولنگ اسٹیشن پر ان کا پولنگ ایجنٹ نہیں تھا. ٹھیک, بہرحال یہ ان کا بیانیہ بن چکا ہے اور انہوں نے بڑے کامیابی سے بنایا, اس میں کوئی شک نہیں. اب اسی بیانیے کے گھوڑے پہ سوار ہو کے یہ آپ کی آفر کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ این ہو, یہ 85 آنورڈ مسلسل اقتدار میں چلی آتی ہیں, کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی. اس وقت تو نہ کوئی فارم 47 تھا نہ کچھ تھا, جنرل طور پر الیکشن جیت کے آتے رہے ہیں. اب یہ ان کا ایک بیانیہ ہے, چلے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے جی, دیکھیں کل تک میں ویسے میرا ایک مزاج ایسا ہے کہ میں پولیٹیکل قائدین کا بڑا احترام کرتا ہوں, خواہ وہ کسی جماعت کے بھی کیوں نہ, اور کرنا بھی چاہیے. اب پوری دنیا نے دیکھا, پوری قوم کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے یہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب گالیاں نکالتے رہے, کھل کے نکالتے رہے. موجودہ یہ جو آرمی چیف ہیں ان کے راستے میں پوری طور پر ایک رکاوٹ بننے کی کوشش کی کہ یہ کسی طریقے سے آرمی چیف نہ بنے. یہ ایک حقائق ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا. ہاں, لیکن شیخ صاحب اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا بھی بیانیہ ہے نا کہ پھر آپ لوگ بھی تو 2018 سے پہلے اس کے کچھ سال بعد تک آپ لوگ بھی تو اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس طرح سے بولے وہ سب آن ریکارڈ ہے. مجھے اجازت دیجیے میں ذرا سیدہ شہلا رضا صاحبہ کو ڈیبیٹ میں ان کر لوں, پھر میں دوبارہ اس کی طرف آتی ہوں, آپ کی طرف آتی ہوں کیونکہ مجھے بریک کا وقت ہو جائے گا, تو میں ذرا شہلا صاحبہ کو ڈیبیٹ میں ان کر لوں. شہلا رضا صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی جو فائنل کال تھی 24 نومبر کی, کیا یہ فائنل کال فار این آر او بن رہی ہے؟ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, اور میں پی ایم ایل این کے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان سے بھی اختلاف کرتی ہوں. پہلے تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فارم 47 کا یہ بیانیہ انہوں نے کامیاب بنا لیا اور اس کے گھوڑے پہ سوار ہیں, ایسا نہیں ہے. انہوں نے ہر اسمبلی کی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ الیکشن لڑا ہے, یہ تسلیم کر کے کہ سامنے جو قوتیں ہیں اس میں ہمیں اپوزیشن کا کردار کرنا ہے. انہوں نے پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھے ہیں, یہ جو ہے یہ چیف جسٹس کی کمیٹی جانا چاہتے تھے لیکن انٹرنل پارٹی ڈویژن کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکے. یہ جوڈیشل کمیشن کمیٹی میں ہے تو یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ حکومت ہے, بس یہ ان کی ضد ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیڈر ایک خود پرست آدمی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو کہ سارا فوکس کر رہی ہے اس وقت اکانومی کی طرف اور انٹرنیشنل ریلیشن کی طرف, اور اس میں ایک بہتری آئے یہ ماشاءاللہ بہت, اور ہم اب فوکس کر رہے ہیں ٹیررزم کی طرف. آج کے ہمارے پروگرام ٹیررزم کے اگینسٹ ہونے چاہیے تھے, ایپکس کمیٹی میں اس پہ بات ہوئی ہے, لیکن ہم جو ہیں ایک ایسی جماعت کے دھرنے کے اوپر بات کر رہے ہیں جو لوگ عوام کو لا کے پٹوا دیتے ہیں. انٹرسٹنگ پوائنٹ. شہلا صاحبہ اس پوائنٹ سے مزید ڈیبیٹ کریں گے جنریٹ, لیکن ایک بریک کا وقت ہوا یہاں پہ لائیو پروگرام میں بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. شہلا صاحبہ سے اسی پوائنٹ پہ ڈیبیٹ کریں گے, اور آفتاب صاحب جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے ان سے بھی, اور پختون یار خان صاحب سے بھی مزید سوالات کرنے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں پختون یار خان صاحب, شیخ آفتاب صاحب اور سیدہ شہلا رضا صاحبہ. شہلا صاحبہ یہ بات آپ کی بالکل ویلڈ ہے, فیئر پوائنٹ ہے کہ آج ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. دہشت گردی جو کے پی میں بلوچستان میں سر اٹھا رہی ہے, پاکستان کے دیگر علاقوں میں, اس حوالے سے بات ہونی چاہیے. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے خود بھی, اور میری اطلاع کے مطابق وزیر اعلیٰ کے پی گنڈا پور صاحب نے بھی, خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے, لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایپیکس کمیٹی میں عمران خان 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں بات کی ہے. اسی لیے پھر وزیر اعظم نے بھی اس کا جواب دیا اور مذاکرات کی دعوت دی. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ایسی پارٹی
جس کے لیے بڑے دھڑلے سے ایک جرنل نے ظہیر الاسلام نے کہا کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پر لائے تھے، جن کا RTS بٹھا کے رزلٹ دیا گیا، پھر بھی ناکام رہے اور بے ساکھیوں کے طور پر سارے لوگ ساتھ بٹھائے گئے، پنجاب میں جہاز اڑائے گئے، وہ 5 دن رزلٹ روکے گئے، جس کے وزیر اعظم میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اسمبلی میں آتے، وہ بغیر ہاتھ ملائے آتے تھے۔ اس وقت کی اپوزیشن نے بھی ان کو کہا قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئیے چارٹر آف اکانومی کریں۔ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ اکانومی کو دیکھیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو اپوزیشن کو دیکھوں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پرائرٹیز ہی نہیں پتا تھیں ایز پرائم منسٹر کیا ہیں، آپ نے اپنا وقت ضائع کیا۔ آپ کے دعوے تھے کہ آپ ایک پیج پہ ہیں، آپ کے دعوے تھے کہ آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، میں سب کچھ صحیح ہے، لیکن آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے۔ آپ نے یو ٹرن لیے، انٹرنیشنلی IMF سے مکر گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ گئے۔ ہمیں اس وقت بھی باجوہ صاحب نے کہا، بلاول صاحب سے، کہ آپ یہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے، ماشاء اللہ لگا دیں گے، لگائیے۔ تو ہم نے تو آپ کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ طریقہ رکھا، آپ کو گھر بھیجا ہے۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سارے برے القابات کہہ کے انہیں میر جعفر، میر جو بھی کہتے تھے آپ، اور ٹام ہیری، ڈیٹی ہیری، اینی تھنگ کہہ کے، اب آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسا آدمی بن جاؤں، میں کوئی اتنا بڑا لیڈر ہوں کہ میں ان کو جھکا دوں اور میں ان سے ہی مذاکرات کروں۔ شہلا صاحبہ، یہ ایسا نہیں ساری ہوگا۔ باتیں آپ کی بجا، لیکن آپ اور لوگ بھی تو پاکستان آج جو تحریک ہے، انصاف پہ کیا کچھ الزامات نہیں لگاتے، کیا کچھ القابات سے نہیں نوازتے، لیکن پھر بھی انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ، آپ کی حکومت۔ میں ایڈ کرنا چاہتی تھی۔ چلیں، جب تک آپ ریکال کر لیں، میں شیخ آفتاب صاحب سے ان کا جواب لے لوں۔ شیخ آفتاب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ یہ ذرا پارٹی اپنے ماضی کی طرف دیکھی کہ 4 سال حکومت میں اس ملک کو انہوں نے دیا کیا ہے، انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے۔ ماسواس کے کہ معاشرے کے اندر ایک بد تہذیبی پیدا کر دی، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا۔ اور مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے کہ جیسے کہ نواز شریف صاحب کوٹلہ کے بعد جیل میں تھے، اتفاق سے میں بھی وہاں، نواز شریف صاحب کی موجودگی میں انہوں نے مریم نواز صاحب کو گرفتار کیا، اور مریم صاحب کی چھوٹی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی، وہ رو رہی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی کبھی ہوا ہے، کسی حکومت میں ہوا ہے کہ ایک بیٹی۔ شیخ آفتاب صاحب، آپ کے اسکائپ میں ذرا کچھ پرابلم ہے، بار بار فریز ہو رہا ہے، تو آپ کی آواز بیچ میں ڈراپ ہو جاتی ہے۔ پختون یار خان صاحب، اگر آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر بھی لیتے ہیں، 24 نومبر کا احتجاج ان مذاکرات کے نتیجے میں کیا کال آف ہو سکتا ہے، کینسل ہو سکتا ہے، پوسٹ پون ہو سکتا ہے؟ آپ کو حاصل وصول کیا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے میں؟ ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ انشاءاللہ ایکسپیکٹیشن ہماری کافی بلند ہے، اللہ کی ذات پہ ہمارے بھروسہ ہے، اسی کی امید کے ساتھ انشاءاللہ جائیں گے اسلام آباد۔ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں 24 مارچ کے حوالے سے، سیاسی قائدوں کی رہائی، مینڈیٹ کی واپسی، 26ویں آئینی ترامیم جو صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے کروائی گئی ہے، اس کی واپسی، انشاءاللہ ہم اس امید کے ساتھ جائیں گے کہ ہم ایک آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ ہم کفن سر پہ باندھ کے جائیں گے، وہ بات نہیں ہے، صرف وہ ایک روٹین پہ ایک بات چیت ہوتی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس امید کے ساتھ جائیں گے، پرامن جائیں گے، اپنا جو ہمارے جمہوری آئینی قانونی حق ہے اس کو استعمال کریں گے، ہم در نہ دیں، وہاں پہ پروٹیسٹ کریں، احتجاج کریں۔ لیکن پختون یار خان صاحب، خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ کے پی میں آپ کے بہت اختلافات ہیں، پارٹی کے اندر بھی اور حکومت کے اندر بھی، کہ کارکنان ریڈی نہیں ہیں، کارکنان راضی نہیں ہیں، مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ ایک سرکولیٹ کر رہا تھا، پتہ نہیں وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا تھا کہ جی پچھلے 5 اکتوبر کے پروٹیسٹ پہ اتنا خرچہ آ گیا اور ابھی 24 نومبر کے لیے مزید، کیا وہ اوتھینٹک ہے؟ ایک تو اس کی ذرا کنفرمیشن دیجیے گا۔ دوسرا، اختلافات کافی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں کے پی کے اندر بھی اور پنجاب۔ اختلافات شکر الحمدللہ خان صاحب کی پارٹی ہے، ایک ہی جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ اچھا، آپ اختلافات بندوں کا صرف ذکر بتا دیں کہ کون کون ہے، میں اس کی شاید آپ کو آڈیو میسج بھی یہیں سے بھی سنا کے دے دوں کہ وہی لوگ ہیں جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے۔ عاطف خان اور ان کا گروپ اس حوالے سے، اگر میں آپ ہی کے اسی پروگرام کی وساطت سے ایک آڈیو میسج آپ کو سنا دوں کہ عاطف خان نے ایک میٹنگ کال کی ہے جس میں وہ خود کہہ رہے کہ 24 نومبر کو
यदि हम जुमेरात के दिन सारे, मैं अपने कुलीस को कहना चाहता हूँ, सारे अपने पीएस को, अपने वर्कर्स को दावत देना चाहता हूँ कि आप आए हमारे साथ बैठे। 24 नवंबर के हवाले से हम एक जो हमारा रिवायती हमारा तरीक़ेकार जाने का उसके मुताबिक प्लान करें, तो शायद मेरे ख्याल में आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी खान साहब के लिए एक थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी एक, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि कल भी एक होगी। ठीक है, लेकिन इन ऑडियोज वगैरह के बावजूद जो कि आप क्लेम कर रहे हैं और यकीनन आपके पास होंगी, इस सब के बावजूद जो मीडिया पे खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो कुछ अच्छी नहीं है। वो फिर भी केपी में इख्तलाफात और पंजाब में तो बहुत ज़्यादा। शेख आफ्ताब साहब, आप रिकनेक्ट हो गए, अपना जवाब कंप्लीट कर लीजिएगा। मैडम मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि देखें, जिस वक्त भी पख्तून साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, पख्तून साहब वापस। जी शेख आफ्ताब, जिस वक्त भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है उसी वक्त इनकी हुकूमत को किसी न किसी तरीके से हटा दिया जाता है। अब देखें, 2013 से लेकर 2017 तक नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, और उस वक्त पाकिस्तान ने जो एक ऐसा तरक्की का सफर तय किया कि 14,000 मेगावाट बिजली बना दी, डॉलर जो है वो 105 रुपए पर मुस्तकम रहा, पेट्रोल 65 रुपए लीटर रहा, लोगों को रोजगार मिल रहा था, सी पैक के मंसूबे शुरू हो चुके थे, ये हजारा एक्सप्रेस जो है ये बन चुका था, मोटरवे के मंसूबे बन चुके थे, एयरपोर्ट्स कंप्लीट हो चुके थे। तो जनाब उनको सिर्फ इस बात पर कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, पाकिस्तान की हुकूमत को सिर्फ नहीं गिराया बल्कि पाकिस्तान की तरक्की को खड्डे में फेंक दिया। ठीक है शेख आफ्ताब साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं एक बात करके आज इस वक्त फिर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब और MKM ये मिलकर तरक्की के सफर को बड़ी तेजी से आगे लेकर जा रहे हैं। शेख आफ्ताब साहब, टाइम मेरे पास कम रह गया है, तो आपकी इजाजत से मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स का भी जरा जवाब ले लूं। जी पख्तून साहब, आपकी तरफ आ रही हूं, आपका जवाब मैं लाजमन लूंगी। शहला साहिबा, जरा शहला साहिबा को वक्त दे दें, काफी देर से वो खामोश है। एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ, शेख साहब बड़े भी उम्र में, लेकिन हम दूसरी तीसरी में पढ़ा करते थे कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा। माशाल्लाह आप जवान हो के वजारत तक पहुंचे, मेरे दूसरा टेन्योर चल रहा है और मेरे वाले साहब मेरे मिनिस्टर रह चुके, लेकिन पाकिस्तान को आज तक हमने एशियन टाइगर नहीं देखा। तो एशियन टाइगर कहाँ पे गया? ठीक है, मेरा सिर्फ उसका जवाब नहीं है। ठीक है शैला साहिबा, एशियन टाइगर पाकिस्तान न बना तो खैबर पख्तूनख्वा को आपने 11 साल में कहाँ पहुंचा दिया। यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं, कोई एक मुझे प्रोजेक्ट बताएं जो आपकी हुकूमत ने शुरू किया। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ, पख्तून साहब आपके साथ एक और डिबेट रख लेंगे, लेकिन शैला साहब कंप्लीट कर लें जवाब। भुट्टो सीयू कह के आपके इस्तकबाल किए गए हैं, और अब सारी खवातीन भी सियासत में आ गई, दूसरों को मरूसी सियासत का ताना देने वाले। बीबी साहिबा जब आई, जब भुट्टो साहब शहीद हो गए थे, और चेयरमैन बिलावल ने जब सियासत शुरू की, ना सिर्फ बीबी साहिबा बल्कि उनके दोनों भाइयों को शहीद किया जा चुका था, उनके वालिद 11 साल की जेल भुगत चुके थे। जरदारी साहब जब सियासत में आए, जब वो बिल्कुल गैर सियासी थे, उन्हें घसीट घसीट के एस्टेब्लिशमेंट ने बंद कर करके सिंगल आउट करने की कोशिश की। तो आज तो कुछ हुआ ही नहीं है, आज तो कुछ हुआ ही नहीं है। आज जो है आप देखें कि इंतहाई इंतकामी एक सियासी जहन रखती है पीटीआई। पहले इनके लीडर्स जो थे वो इंतकाम लेते रहे, फिर खातून अव्वल जो रही हैं उन्होंने कहा जो जो हमारे नैरेटिव से इनहराफ करे उस पर गद्दारी का बयानिया लगा। ठीक है शैला साहिबा, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन जो आपने सवाल किया है पख्तून यार खान साहब से कि केपी में क्या हुआ है पिछले 11 सालों से, उस पर एक और डिबेट रख लेंगे, उस पर एक और प्रोग्राम रखते हैं। पख्तून साहब उस पर एक और प्रोग्राम रखते हैं कि केपी में 11 सालों में क्या हुआ है। शैला साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। सैयदा शैला रजा साहिबा, पख्तून यार खान, केपी का अवाम को सेहत काट दिया, केपी का अवाम को इंशाल्लाह वो सब चीजें इस पे अलग प्रोग्राम कर लेते हैं, इस पे अलग प्रोग्राम कर लेंगे। पख्तून यार खान साहब आपके साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया पख्तून यार खान साहब, शेख आफ्ताब अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज।